बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस एंड ओरिएंटेशन। मैं हूं डॉक्टर नईम महबूब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हाफिज़ ज़िक्र, यूनिवर्सिटी मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हम इस पॉलिटिकल साइंस की ओरिएंटेशन में देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट है क्या, CSS में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितने स्कोर दे सकता है कि एक CSS एस्पायरेंट को एलोकेशन अच्छी मिल जाए। आखिर हम पॉलिटिकल साइंस रखे ही क्यों? तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये सिलसिला चलेगा, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस जो है वो CSS रिलेटेड सब्जेक्ट के हिसाब से उसका सिलेबस सारा कवर करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। इस वक्त CSS का पैराडाइम क्या है और सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और आखिर पॉलिटिकल साइंस ही क्यों? जी, CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट करता है और ये इम्तिहान पूरे पाकिस्तान का होता है। इसमें जो पहले पेपर स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 2 में भी 100 मार्क्स होते हैं, ये भी 3 घंटे का होता है। और हर पेपर के अंदर इनसाइड ईच पेपर सेम मार्किंग स्प्लिट, तो मार्किंग स्प्लिट होती है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स MCQs करने होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट यहाँ नंबर कम ना करे, यहाँ MCQs पूरे अटैम्प्ट करे, उसकी तैयारी अच्छी करे। इसी तरह से ये एक अलग शीट पर होती है, ये MCQs, इसको ले लिया जाता है आफ्टर 20 मिनट्स। पार्ट 2 में सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का एक सवाल होता है, 4 सवाल होते हैं और इसमें अपनी आंसर बुक में आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट पैटर्न पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 में सब्जेक्टिव 80 मार्क्स। पार्ट 2 जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो भी इसी तरह से पहले हिस्से की तरह डिवाइड किया जाता है सेक्शन A और सेक्शन B में, और आपने उसमें 2 सेक्शन A से अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 सेक्शन B से अटैम्प्ट करने होते हैं। और तमाम क्वेश्चंस के ना आंसर्स के जो आंसर्स हैं उसके मार्क्स बराबर हैं, यानी 20 मार्क्स का एक आंसर होता है। और पार्ट 2 का जो सब्जेक्टिव है वो भी 80 नंबर का होता है, जिस तरह से पार्ट 1 का था। और पार्ट 2 में भी सेक्शन A और B डिवाइड किया जाता है, जिसको हम सेक्शन A से हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और सेक्शन B से हम 3 जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। इसी तरह से ये भी तमाम इक्वल मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ये तो था कुछ CSS से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस की बात कि वो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। CSS में ये ऑप्शनल है और ये इसका पेपर पैटर्न आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर कम भी आ जाते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल CSS में जो नंबर कम आते हैं वो देखना होता है। वो ये जो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स उसी से रिलेट करते हैं। पहला तो है मोनोटनी इन नोट्स, यानी स्टूडेंट्स एक ही किस्म के नोट्स तैयार करते हैं और वो जब नोट्स एग्ज़ामिनर के सामने आते हैं तो एग्ज़ामिनर उन नोट्स में यकसानियत को पा लेता है और वो फिर एक ख़ास स्लेब सेट कर लेता है नंबरों की, और वो फिर वो नंबर वही देता है। और इसलिए ज़रूरी है कि इस मोनोटनी को आप ना होने दें। आप डिफरेंट सोर्सेज को जब यूज़ करेंगे और डिफरेंट एंगल्स उसमें पुट करेंगे तो आप आउटशाइन कर जाएंगे दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर से, दूसरे पेपर से। और अगली बात यह है कि वाइड सिलेबस है, बहुत इसका वाइड है, लेकिन स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पास्ट पेपर्स तैयार कर लेते हैं, वो समझते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। लेकिन जब वो विड्थ
کا اینگل آتا ہے تو وہ وہاں پرفارم نہیں کر سکتے. جیسے ہم اگلا جو لائن ہے وہ اسی پوائنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے کہ پاسٹ پیپرز گیسنگ ٹریپ. تو پاسٹ پیپر کی تیاری کر کے اسٹوڈنٹ گیسنگ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے کہ ایک سوال جو ہے پچھلے 5 سالوں میں نہیں آیا وہ سوال اب آ جائے گا تو وہ گیس لگاتا ہے. تو اٹ ناٹس اے گیم آف گیس ورک. آپ نے پریپریشن کو 100% انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے نمبر بھی 100% انشور ہو جائیں. اچھا جی، ایگزامینرز ٹارگیٹنگ ایشوز. ایگزامینر آپ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ ورڈ پکڑیں جو ورڈ ایگزامینر پٹ کر رہا ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے. مثلاً وہ کہہ رہا ہے کہ ایگزامن کا ورڈ یا ایویلیویٹ یا اینالائز. تو یہ جب ورڈز آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کے بعد جو عبارت ہوگی دراصل ایگزامینر کا وہی ٹارگٹ ہوتا ہے. تو ایگزامینر کے ٹارگٹ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اسی کے گرد پھر گھومنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی، سنگل سبجیکٹ کنسنٹریشن رسک. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سی ایس ایس میں اوورآل آپ ایک سبجیکٹ کو زیادہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں جبکہ آپ ایکول جو اس کو توجہ ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے دوسرے سبجیکٹس کو بھی. تو یہ پھر پولیٹیکل سائنس بھی نظر انداز ہوتا ہے، کمپلسری سبجیکٹس بھی نظر انداز ہوتے ہیں. آپ نے بہت پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ تمام سبجیکٹس کو آپ کنسنٹریٹ کیے بغیر ایک سبجیکٹ کو آپ تمام سبجیکٹ کو ایکول توجہ دینے کے اینگل سے رہیں. تو دوسرا آتا ہے پنجاب ایلوکیشن ڈائلیما. جب پنجاب کی ایلوکیشن ہوتی ہے تو اس میں اچھے سکور چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوٹا بھی آ جاتا ہے. جو کوٹا ہوتا ہے وہ پرابلم پیدا کر دیتا ہے اچھے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اگر ہائی مارکس نہ ہوں تو ایلوکیشن میٹر کرتی ہے تو ایلوکیشن ہونا ممکن نہیں رہتا. تو سبجیکٹ آپشنل اس طرح سے چنیں کہ جس میں آپ کو ہائی مارکس کی سرٹینٹی ہو جائے، اور پولیٹیکل سائنس یہ بیک اپ دے دیتا ہے. آگے چلتے ہیں جی، نمبر کم آنے کی وجہ انٹرویو انپریڈکٹیبلٹی. انٹرویو کس قسم کا لیا جا رہا ہے، انٹرویو لینے والے کس پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو، ایسپائرنٹ کو، تو وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، وہ کیا پوچھ لیں آپ سے. اور سیکنڈ لاسٹ بات وہی کہ گڈ ایلوکیشن میٹرز. آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے، اور گڈ سکورز میٹر. تو اچھی ایلوکیشن کے لیے اچھے سکور میٹر کرتے ہیں. وائی از دا سلیکشن آف آپشنل سبجیکٹ امپورٹنٹ. اب آتے ہیں ہم کہ جو ہم نے کمپلسری سبجیکٹس کے بعد آپشنل سبجیکٹس رکھنے ہوتے ہیں تو اتنے امپورٹنٹ ہی کیوں ہیں، ان کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیں. تو آگے چلتا ہوں میں. تو میں نے اسٹارٹ لیا یہاں سے، وائی پولیٹیکل سائنس. ہم پولیٹیکل سائنس ہی کیوں رکھیں؟ تو پولیٹیکل سائنس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف پالیٹکس اینڈ پاور فرام ڈومیسٹک، انٹرنیشنل اینڈ کمپیریٹیو پرسپیکٹیوز. تو ہم پالیٹکس میں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پاور ڈائنامکس کیا ہیں اس کی، چاہے وہ آپ کے ڈومیسٹک سفیئر میں ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل سفیئر میں ہوں، چاہے آپ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ یہ چیز دیکھ رہے ہوں، کمپیریزن کر رہے ہوں. تو یہ پولیٹیکل سائنس اس کو ڈسکس کرتی ہے. اور جب آپ حکومتی مشینری میں جاتے ہیں تو اس حکومتی مشینری میں جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو یہ پاور ڈائنامکس بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی میں جا رہے ہیں تو آپ کا تعلق پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہوگا، انٹریکشن آپ کا ہوگا. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل آئیڈیاز کیا ہیں، آئیڈیالوجیز کیا ہیں، انسٹیٹیوشنز کیا ہیں، پالیسیز کیا ہیں، پروسیسز کیا ہیں، بیہیویئرز کیا ہیں، گروپ کتنے ہیں، کلاسز کتنی ہیں، اور گورنمنٹ کیا ہے، ڈپلومیسی کیا ہے، لا، اسٹریٹجی اینڈ وار. تو یہ سارا کچھ پولیٹیکل سائنس میں ہے. پولیٹیکل سائنس ہی سب سے سوٹیبل سبجیکٹ بن جاتا ہے بیوروکریسی کا، بیوروکریٹ کی گرومنگ کا. تو اس لیے پھر اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے سی ایس ایس ایسپائرنٹ کے لیے. اب آتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ کس طرح سے دوسرے سبجیکٹس کو بھی اوور لیپ کرتا ہے. اوور لیپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سبجیکٹ کے فوائد دوسرے سبجیکٹس
جو کہ کمپلسری بھی ہیں آپشنل بھی ہیں اس میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو انگلش ایسے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. انگلش ایسے رائٹنگ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں زیادہ تر پولیٹیکل ہوتے ہیں, تو میں اس کو آگے ایک لسٹ دوں گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اسی طرح سے کرنٹ افیئر کے ٹاپکس بھی پولیٹیکل سائنس میں آتے ہیں, اس میں پولیٹیکل سائنس کرنٹ افیئرس کے ساتھ اوور لیپ کر جاتا ہے. پاکستان افیئر اوور لیپ کرتا ہے, اسی طرح سے ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا اوور لیپ کرتی ہے پولیٹیکل سائنس سے, انٹرنیشنل ریلیشنز, اسی طرح سے فلاسفی اور کانسٹیٹیوشنل لاء, تو یہ سارے اوور لیپ کرتے ہیں. اور ان میں سے بہت سے سوالات کی تیاری پولیٹیکل سائنس سے ہی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی اوور لیپنگ کو دیکھیں. تو تھوڑا سا اس پہ ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ریسرچ کے بعد سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 30% گورننس اینڈ پبلک پالیسی کا جو سلیبس ہے وہ پولیٹیکل سائنس سے کور ہو جاتا ہے. 30% یو ایس ہسٹری کور ہو جاتی ہے. 25% سے بھی زیادہ میرے خیال میں یہ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی آ جاتی ہے, اور 10% جینڈر اسٹڈیز. یہ ایک بہت چھوٹا سا آپ کو میں نے گلمپس دیا ہے ڈاٹے کا, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اس کی کتنی دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ اوور لیپنگ ہے. اب جو سب سے اہم سوال آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سائنس رکھیں یا آئی آر رکھیں, تو ایوریج اسکور جو ہوتا ہے دونوں میں وہ 130 آتا ہے. اور اگر ایم سی کیوز آپ کے اچھے ہوں تو آپ کو نمبر اچھے مل جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں. ایم سی کیوز اچھے ہونا ضروری ہے, اس کے نمبر نہ گھٹیں, وہ میتھمیٹیکل مارکس ہیں. دوسری بات, جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ اسٹیگننٹ سبجیکٹ ہے, یعنی 10 فلاسفرز ہیں ویسٹرن, اور 10 فلاسفرز کو آپ نے تیار کرنا ہے. اس میں جو مسلم فلاسفرز ہیں ان میں سے 3 سے 4 بہت امپورٹنٹ ہیں, تو اس طرح سے آپ کے 40 مارکس کور ہو جاتے ہیں. نو نیڈ ٹو اسٹے اپڈیٹڈ اپوزٹ ٹو آئی آر کانسٹنٹ ایوالونگ, کہ اس میں آپ کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ آئی آر میں آپ کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں وہ انفلکس میں رہتی ہیں, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, تو آئی آر رکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ دا مومنٹ یہ کیا ہو رہا ہے. یوکرین رشیا وار میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, یورپ کیا پوزیشن لے رہا ہے, امریکہ کیا پوزیشن لے رہا ہے. تو یہ آپ کو پولیٹیکل سائنس میں اپڈیٹ اتنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے یہ ہائی اسکورنگ ہے. اور آئی آر کے لیے بہرحال ایکسٹینسو اسٹڈیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اپڈیٹڈ نالج ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں جو اپلیکیشن آف نالج ہے اس کے لیے انالیٹیکل سکلز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. کہ آپ تھیریز پڑھتے ہیں آئی آر میں, ریئلزم, آئیڈیلزم, لبرلزم, ان تھیریز کو پھر ایونٹس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اپلائی کر کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. انالیٹیکل سکلز اس میں بہت درکار ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس عموماً یہ اتنے زیادہ تھیوریز کے سیوی نہیں ہوتے, اور وہ نہیں کر سکتے, تو اس طرح سے وہ مارکس ان کے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اور پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں تو آئی آر میں بھی جو ٹرینڈ ہے وہ فلکچویٹنگ ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے, اور اس لیے تھیوریز کے ساتھ کرنٹ ایونٹس کو ڈسکس کرنا, انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ کچھ میں آپ کو ایک گلمپس دینا چاہتا ہوں کہ 2022 میں ڈیجیٹل ڈیموکریسی, سوشل میڈیا اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن, اسی طرح سے پولرائزڈ پالیٹکس, یہ مختلف جو پیچھے میں نے آپ کو سبجیکٹس بتائے اس میں یہ سوال آتے رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے پولرائزڈ پالیٹکس, دا ایشو چیلنجز, یہ 2 دفعہ ہو گیا, سوری فار دیٹ. پروز اینڈ کانز آف گلوبلائزیشن, اس طرح سے ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر, ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈلس, Brexit means globalization is the rhetoric of the privileged and capitalism will return ferociously as ever. تو یہ سبجیکٹس جو ہیں سارے, یہ سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس کے ہیں. اب آتے ہیں ایگزامینر رپورٹ دیکھتے ہیں. اب ہم ایگزامینر رپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپر, وہ تو تھا نا کہ جنرل میں نے باتیں کی تھی شروع میں کہ اسکورس کم کیوں آتے ہیں. اب یہ ایگزامینر رپورٹ پولیٹیکل سائنس کی یہ بتا رہی ہے کہ جو بچے اپیئر ہوتے ہیں اور کم نمبر لیتے ہیں, تو جو جنہوں نے ایگزامن
کیا ہے ان کو، تو وہ کیا کہتے ہیں اوور آل ان کی پرفارمنس میں کہاں کہاں فلاز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اوور آل جو پرفارمنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی بلو ایوریج ہوتی ہے پیپر 1 میں، خاص طور پہ جہاں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ آتی ہے، اور وہاں تیاری بچوں کی کم ہوتی ہے۔ بچے چند گائیڈ بکس پڑھ لیتے ہیں اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسے گو تھرو کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ انگلش ویکنیس، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ could not properly understand the question due to low English proficiency۔ جو کویشچن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اگر انگلش اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ کویشچن سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریڈنگ ہیبٹ اچھی اپنائیں اور کویشچنس کو خاص طور پہ بار بار پڑھا کریں اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اس میں جانے کی کوشش کیا کریں، تو اس طرح سے وہ اس کمزوری پہ بھی قابو پا سکتے ہیں۔ تیسری بات کنسیپچول گیپس، لمیٹیڈ انڈرسٹینڈنگ آف کی پولیٹیکل کنسیپٹس اینڈ دیئر اپلیکیشن۔ جو پولیٹیکل کنسیپٹ ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کم ہے۔ مثلا پہلی تو یہ بات، جیسے میں کہتا ہوں کہ وٹ اسٹیٹ، تو اسٹیٹ ایز اے کنسیپٹ پرابلم ہے بچوں کے لیے کہ اس کو ایک کمپریہنسو ویو ان کا نہیں ہے، اور ود ان دا اسٹیٹ جو کنسیپٹس ہیں گورنمنٹ کا، ساورینٹی کا، دیٹس دا پرابلم۔ آگے چلتے ہیں جی، لیک آف کریٹیکل تھنکنگ، اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، اور یہ ہمارا اسکول سسٹم کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، یا پھر یونیورسٹی میں تک یہ بات چلتی ہے، رٹا سسٹم۔ تو جو سی ایس ایس اسپائرنٹ ہے وہ صرف پڑھے نہ، صرف ریڈنگ نہ کرے، صرف رٹا نہ لگائے، بلکہ وہ تھنکنگ کرے، جو وہ کنٹینٹ پڑھ رہا ہے اس کنٹینٹ کے اوپر وہ سوچ وچار بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، اور جو بیسک کنسیپٹس ہیں ان کنسیپٹس کو وہ ان پر غور رکھے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو بنیادی کنسیپٹس ہیں ان کا ایک الگ سے گلوسری بنا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اور وہ کنسیپٹ جب بھی جہاں بھی پڑھتے ہوئے آ جائے سامنے، جیسے ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے، اور یہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے، فری ٹریڈ ہے، تو یہ ایسے کنسیپٹس جیسے ہی سامنے آئیں تو آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں، تو آپ کے جو شارٹ نوٹس اس کے اوپر بہت اچھے کمپریہنسو بنے ہونے چاہیے، تو اس طرح سے کنسیپچول گیپس پورے ہو جاتے ہیں، وہ فل ہو جاتا ہے۔ جب بیسکس بچہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک برڈ آئی ویو کے ساتھ آپس میں ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ایڈوائس اس کے لیے یہ ہے کہ آخر میں بھی یہ ہے کہ امپروو انگلش پروفیشنسی، رائٹنگ اسکلس، گریسپ آن کور کنسیپٹس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل پریکٹس۔ تو یہی ہے کہ آپ انگلش پروفیشنسی پر زور رکھیں، کیونکہ انگلش لینگویج از اے ٹول۔ مین ویکنیس، کینڈیڈیٹ اسٹرگل ٹو پریزنٹ لاجیکل اوریجنل آرگومنٹ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جب سوال انالیٹیکلی کر رہا ہو تو وہ اپنے اوریجنل آرگومنٹ کو دے، اپنی اوریجنل بات کرنے کے قابل ہو، تو وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اور یہ بات ہم دوبارہ سے دہرا چکے ہیں، رائٹنگ بیریئر، پور رائٹنگ سکلز، اس سے یہ ہوتا ہے جب آرگومنٹ آپ نہیں دے سک رہے ہوتے، ویکنیس ہوتی ہے، تو اس آرگومنٹ میں کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی اور اس میں جڑت بھی نہیں ہوتی، جسے ہم کوہرنس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گائیڈز کے اوپر زیادہ اسٹوڈنٹ رلائی کرتے ہیں۔ پیپر ہال سے باہر آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس وہ گائیڈز اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، گائیڈز، تو وہ گائیڈ بک نہیں چلتی ہے، گائیڈ بک صرف جسٹ ایک سٹارٹر ہوتی ہے، ٹریگر کرتی ہیں آپ کی تیاری کو، لیکن اس پر اوور ریلائی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بکس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے اور اس سے ریلیٹڈ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ بھی ساتھ رکھنے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، سلیبس گیپ، لیس فوکس آن پولیٹیکل سسٹم نیڈز ریویژن۔ تو سلیبس گیپ میں ہم پولیٹیکل جو سسٹمز ہیں، جیسا کہ اب چائنا کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس طرح سے انڈیا کا پولیٹیکل سسٹم ہے، پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہوتی ہے۔ اپ ڈیٹ نیڈیڈ، ایڈ ریسنٹ تھیوریز، کی کنسیپٹس اینڈ نیو ڈیولپمنٹس ان پولیٹیکل سائنس۔ تو اگر آپ ریسنٹ دے دیں تھیوریز، کنسیپٹس، تو وہ بھی بہت اچھا تاثر اس سے بنتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشن کی تھیوری ہے، اسی طرح سے فرانسس فوکویاما کی دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، اس کی تھیوری ہے۔ تو یہ ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ تھیوری کافی زیادہ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہے۔ تو یہ تو تھا کچھ ایگزامینر کی رپورٹ۔
ہمیں ایگزامینر کی رپورٹس کو سامنے رکھ کے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھے نمبر لے سکیں. تو اب یہ کچھ پیپر پیٹرن پہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو. پارٹ اے میں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ ہے. اس میں جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں ان کا نام پلیٹو، ایرسٹوٹل، میکیاولی، مانٹسکو، جان لاک، روسو، اسی طرح سے کینز، مل، بینتھم، ہیگل، مارکس، لینن، ماؤ، گرامسکی، کارل پاپر، پھیری، اچھا بورڈیو، جان راولس، فرانسس فوکویاما، فوکو، ڈیریڈا، کریک گارڈ اینڈ جین پال سارتر، ڈیسکارٹس. تو یہ کچھ ہیں نام. اس میں سارے ہم نہیں دیکھتے ہوتے. اس میں تقریباً 10 بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم تیاری جس کی کرتے ہیں اور اسی میں سے زیادہ تر آتا ہے. اسی طرح سے مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں الفارابی، الماوردی ہے، ابن رشد ہے، امام غزالی ہے، ابن تیمیہ، نظام الملک طوسی، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ، علامہ محمد اقبال، جمال الدین افغانی اور راشد رضا. تو یہ آتے ہیں. یہ اپنے اتنے سارے نہیں کرنے، اس میں سے 4 ایک جو ہیں وہ بڑے بنیادی بنتے ہیں، جیسے الفارابی، الماوردی، اور اس میں علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ. یہ بڑے بنیادی ہیں جو ہم تیار کر لیتے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے پارٹ 1 کا پارٹ اے، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز. دیکھیں یہ اس وقت ورلڈ سسٹم میں یہی چل رہی ہیں. کیپٹلزم، مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم، ٹوٹلیٹیرینزم، فاشزم، نیشنلزم، اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی. بول اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ٹرمز کا سننے سے زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. اسی طرح سے لوکل سیلف گورنمنٹ. تو لوکل سیلف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح سے اس جو جدید تصورات ہیں ڈیموکریسی کے، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کیا ہوتی ہے، لوگ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اسٹیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنا تھا، اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے اسٹیٹ کا. اور اسی طرح سے جو بڑے بنیادی پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل فلاسفی، پولیٹیکل سائنس کے کنسیپٹس ہیں، ساورینٹی، جسٹس، لا، لبرٹی، فریڈم، ایکوالٹی، یہ بھی سارا اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پارٹ بی میں ہم کمپیریٹیو پالیٹکس دیکھتے ہیں جس میں پولیٹیکل سوشلائزیشن کیا ہے، لوگ کس طرح سے سیاسی طور پر ملتے ہیں، اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، پولیٹیکل کلچر. اور پھر جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. اسی طرح سے لوگ پالیٹکس میں کیسے آتے ہیں اور وہ سوشل چینج، سماج میں تبدیلی کیسے لے کے آتے ہیں بائی مینز آف پارٹیسپیٹنگ ان پالیٹکس. اور جو سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کی رائے کو بنا رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی. تو سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے، وائلنس کیا ہے. پچھلا پورے 30-25 سال جو ہیں اسی ٹیررزم کے فنومینا کو دنیا نے دیکھا. اسی طرح سے جینڈر اینڈ پالیٹکس، وومن امپاورمنٹ. تو یہ ہم کمپیریٹیو پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کی بیوروکریسی کی جو جاب ہے اس سے بالکل ریلیٹ کرتے ہیں یہ سارے کنسیپٹس. اس طرح سے گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں کیسی گورنمنٹ چل رہی ہے. تو یہاں پر ہم کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آج تک ہماری پوری پالیٹکس کو ڈرائیو کرتے رہ گئے. کبھی یہ ویک ہوتا ہے، کبھی یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سٹرکچر کیا ہے، فیڈرل سٹرکچر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے. اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی آ رہے ہیں. جو آئی آر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ٹیسٹ یہاں وہ انہیں سیٹسفیکشن ملے گی. تو یہ کچھ تھا اب تک. بہرحال یہ تو کنسیپٹ ہے اسٹیٹ کا. پولیٹیکل سائنس بیسیکلی از دا اسٹڈی آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. تو یہ اس کا ایک میں نے فل اسپیکٹرم آپ کو ایک گلو دیا ہے کہ یہ کیا ہے اسٹیٹ، ایلیمنٹس کتنے ہوتے ہیں، ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، نیچر آف اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور اس میں چلانے کے لیے جو اپروچ ہوتی ہے اس کو آئیڈیالوجیز کہتے ہیں. آئیڈیالوجیز کیا کیا ہوتی ہیں. تو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی میں پلیٹو، ایرسٹوٹل، میکیاولی، ہابس، لاک، روسو، یہ بھی پڑھا جائے گا. ہم اس کے اوپر اب یہ سلسلہ شروع کر دیا چونکہ آج اورینٹیشن ہے تو یہ ہم باری باری سب اسٹڈی کریں گے. تو یہ ہو گیا. اس کے لیے یہ کچھ کتابیں ہیں. ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے پولیٹیکل تھنکرز فرام ساکریٹس ٹو پریزنٹ، ڈیوڈ باؤشر اور پال کیلے کی کتاب ہے. اس طرح سے پولیٹیکل تھاٹ ہے، جوڈ ہارمن کی بڑی مشہور کتاب ہے. ہسٹری آف ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ ہے میکلینڈ کی. اور اس طرح سے اینتھنی بلیک کی جو کتاب ہے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے. اور ارون روزنتھال. اسی طرح سے ایچ کے شیروانی کی کتاب بہت زیادہ پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ آپ کو میری بات
ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا کنٹینٹ ملے گا۔